बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मुज़ाकरात का रात गए दौर ख़त्म हुआ और उस सिलसिले में कुछ बातें ऑन द रिकॉर्ड की जा रही हैं, कुछ बातें हैं ऑफ द रिकॉर्ड। मेरी इत्तला के मुताबिक मुज़ाकरात जो हैं वो अभी तक डेड लॉक जिसे कहते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं खामोशी से बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। कल तक जो इत्तेफाक हो चुका सो हो चुका और जो इख्तलाफी उमूर हैं उसके लिए वक्त मांगा गया है दोनों तरफ से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पे ये मैसेज कन्वे किया है कि हमारी तरफ से ये ऑफर्स और ये हमारी तरफ से लचक है। अब आप लोगों ने अपने एंड पे देखना है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्लैरिटी मौजूद है। हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसमें मुख्तलिफ आरा हैं। इवन मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी बहुत ज़्यादा शद्दोमद के साथ गम गुस्सा पाया जाता है कि आखिर इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने की ज़रूरत ही क्या है। और नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो एक गले की हड्डी बनी हुई है कि उनको किस तरीके से वापस लाया जाए। बहरहाल मेरी इत्तला के मुताबिक मैं आपको आगे जाके इसकी तफसील भी फराहम करूंगा कि सूरत हाल इतनी बुरी नहीं है जितनी के नजर आ रही है और अब एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, हर तरफ से फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला मौजूद है, एक हुक्म मौजूद है और उस हुक्म का क्या करना, उसका फिर आज वे आउट इन्होंने निकाला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि जनाब आपने जो हुक्म दिया हुआ है 14 मई के इंतखाबात का, उस पर नजरसानी करें। और उसमें अब थोड़ी सी लॉजिक के साथ बात करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब वक्त आ गया है करीब और उसमें जाहिर है जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिव्यू पिटीशन जाएगी तो बाकी फ्री कैन को भी नोटिस आएगा और उसमें जो एक लिया जा रहा है, ग्राउंड्स ली जा रही हैं, जो दलील दी जाएगी वो यही है। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब एक बहुत वसी इलाका, कोई 70% एरिया जो है उसमें इतनी सीटें बनती हैं कौमी असम्बली की और मेजॉरिटी जो है वो इन्हीं हलकों से, इन्हीं दो सूबों से आएगी और पूरी की पूरी मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी, वो फिर नताइज असरअंदाज होंगे। इस तरह की बातें करने की कोशिश की गई है, लेकिन इन फैक्ट क्योंकि आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सोया हुआ था, अब उसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि आइन और कानून के अंदर ही कोई इस तरह का रास्ता निकाला जाए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज रिव्यू फाइल किया है और इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वो पिटीशन आप ध्यान में रखिएगा कि इलेक्शन एक दिन, वो भी पिटीशन मौजूद है, अभी उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया। लास्ट हियरिंग थी और इन्होंने कहा था कि जी हमें गन पॉइंट पे हम इलेक्शन, अब ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे, सियासी जमातों ने कहा था। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलैक्स कर दिया था कि ठीक है आप जाएं और जाके मामला तय करें, हमारी तरफ से कोई हुक्म नहीं है। ये एक तजवीज़ आई थी और उस तजवीज़ को आगे बढ़ाया गया है। हमारा कोई हुक्म नहीं है कि आप मुज़ाकरात करें या ना करें, अगर कामयाब हो गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होंगे तो हमारा हुक्म भी मौजूद है और हमारा ये ऑर्डर भी मौजूद है और फैसला भी मौजूद है, हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि असल जो मसला है, सबसे बड़ा मसला है वो है गारंटर का, कि गारंटर कहाँ से लाएंगे, कौन सा गारंटर होंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो था, मैंने बहुत पहले बता दिया था कि ये जो चीज़ें हैं इस वक्त इतना ज़्यादा बदएतमादी है और इतना ज़्यादा पाई जाती है, एक दूसरे से बदगुमानी पाई जाती है। वो बदगुमानी की वजह से अंदरूनी मुल्क पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कम रह गया कि कोई ऐसा गारंटर हो जो एक दूसरे पर एतमाद कर सके। तो होंगे कोई आलमी रहनुमा, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हो सकते हैं। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, दो ममालिक हैं जी जो कि हो सकते हैं गारंटर। एक का मैं आपको बड़े ओपनली बता सकता हूँ और दूसरा अभी तक हिडन है। और क्योंकि कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी कशीदगी है इसको ख़त्म किया जाए और ये जो सियासी इख्तलाफ है, जो सियासी इख्तलाफ सियासी दुश्मनी में तब्दील हो चुका है, इस दुश्मनी को वापस नॉर्मलाइज किया जाए और दुश्मनी ख़त्म करके एक जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है एक पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान और आपस में,
یہ دشمنیاں ختم کر کے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے ساتھ مفادات، پاکستان کے اندر بہت سارے ملکوں کے، دوست ملکوں کے بہت زیادہ مفادات ہیں، ان کے کنسرنز ہیں، اور پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو جوہری طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی اتنا سادہ کام نہیں ہے۔ بظاہر آپ پریشان ہو رہے ہوں گے، بظاہر ایک ہے جی کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور یہ ساری چیزیں آنن فانن ہونی چاہیے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں ہو رہا ہے، الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، اور یہ اس طرح کر دینا چاہیے، توہین عدالت کی کاروائی فوری شروع کر دینی چاہیے۔ اس میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مل بیٹھ کے ساری چیزوں کو، یہ کشیدگی کو ختم کیا جائے، کیونکہ اصل کل ایک گیلانی صاحب نے بات کی تھی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انتخابات کروا دیے جائیں، الیکشن ہو جائیں گے اور الیکشن کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کے بعد کے معاملات بھی ہیں کہ الیکشن کے نتائج بھی تسلیم کیے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ الیکشن کے نتائج ابھی آ رہے ہوں اور جیسے ہی نتیجے آئیں اور آدھا رزلٹ آیا ہو اور آدھا رزلٹ نہ آیا ہو اور اس کو پھر متنازع کر دیا جائے اور پھر ایک ڈسٹیبلٹی کی طرف پاکستان جو ہے وہ بڑھتا جائے۔ تو بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، لہٰذا جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ تو خوشکن ہیں، پر امید ہم ہیں، میں تو ہوں کم از کم، اور باقی بھی انشاءاللہ جب جیسی چیزیں سامنے آئیں گی تو اندازہ ہو جائے گا۔ اب سٹیٹس کو نہیں رہنا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سٹیٹس کو نہیں رہے گا، اس سٹیٹس کو توڑنا ہے، اور سٹیٹس کو توڑ کے معاملات ایک نئی شروعات کرنی ہے، اور وہ نئی شروعات ہو جائیں گی۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو پیٹیشن فائل ہو گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے، نظر ثانی کی درخواست، اس میں بہت سارے حوالے دیے گئے ہیں۔ دوسرا، کیونکہ یہ صرف الیکشن کمیشن کی نہیں ہے، باقی فری کین بھی، باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی آئیں گی، اور اسی نظر ثانی کی پیٹیشن کے دوران ہی بہت سارے ایشوز ٹیک اپ ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ اسی ہفتے جی آپ اس کو کریں اور ٹیک اپ کریں، اسی ہفتے ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن بھی دے دی ہے اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو، تو لہٰذا یہ نوٹس ہوں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہوں گے، تمام فری کین ہوں گے، اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھی ہوگا، اسپیکر خیبر پختونخوا کو بھی ہوگا، وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی ہوگا، اور محمود خان صاحب کو بھی ہوگا، اور وہ سارے لے کے آئیں گے۔ اب تک جو مذاکرات ہوئے وہ مذاکرات جو ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جائے گا، تحریری شکل میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف سبمٹ کرے گی کہ یہ مذاکرات ہوئے ہیں جی، ان چیزوں پہ اتفاق ہوا ہے اور ان چیزوں پہ اتفاق نہیں ہوا، اور اس سے آگے کا معاملہ۔ تو جب وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا، اور یہ جو مذاکرات ہوں گے اندرون ملک جو گارنٹر ہوگا، یعنی کہ گارنٹی فراہم کی جائے گی، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر اس کو سمویا جائے گا، اور وہ ایک گارنٹی کے طور پہ آ جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے اس سے پھر راہ فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ باہر جو ہے ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ متحرک ہیں، اور اس کی چیزیں ہمیں کچھ سمجھ آ رہی ہیں کہ کہاں کہاں سے وہ پین اٹھ رہی ہے، اور وہ اس لیے پین اٹھ رہی ہے کہ ہمارا جو چائنا ہے، چائنا کے بھی بہت زیادہ کنسرن ہیں۔ چائنا نے ہمیں اس وقت بیل آؤٹ کیا ہے، آئی ایم ایف نے انکار کر دیا، اور ویسٹرن کنٹریز نے بھی معذرت کر لی، اور امریکہ کی طرف ہم دیکھتے رہے، گورنمنٹ کو کوئی سپورٹ نہیں ملی، تو چائنا کی طرف سے ریلیف ملا، سعودی عرب کی طرف سے ریلیف ملا، اور یو اے کی طرف سے ریلیف ملا، یہ سارے کے سارے ہمیں بیل آؤٹ جو ہے وہ ان ممالک کی طرف سے ملا۔ اب ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، وہ ذرا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ وہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل معاملات کیا ہیں، کیونکہ ہمارے میڈیا کے اندر بھی ایک بہت بڑا گروپ ہے، میڈیا کے اندر بہت بڑا نہیں ہے، چھوٹا، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تمام دوست کے وہی اصل میں اس ملک کے اوپینین میکر ہیں، ڈیسیشن میکرز ان کو ہونا چاہیے، لیکن وہ سب کے سب نہیں رہے، اور وہ ایک میڈیا میں بھی جو اجارہ داری تھی، مینوپلی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور اس میں ظاہر ہے ہر صحافی نے اپنی ایک قربانی دی ہے، اور وہ مینوپلی اس طریقے سے ختم ہوئی ہے، ورنہ تو ون مین شو چل رہا تھا، تو ون مین شو وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ہر اینکر، ہر ادارہ، ہر گروپ جو ہے، میڈیا گروپ، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک نیا انقلاب آیا ڈیجیٹل میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا، اس کے بعد ہر کوئی جو ہے اپنی ذات میں ایک انجمن ہے پوری کی پوری، اس لیے اب ہر کسی کی ایک آواز ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ 4 لوگوں کو آپ مینیج کر لیں اور بس آپ انہی 4 لوگوں کی مدد سے آپ پوری کا پورا جو ہے وہ سارا نیریٹو جو ہے وہ مینیج کر لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، اب وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اسی لیے وہ جو نیگلیکٹڈ یا جو پیچھے چلے گئے ہیں، جو فرنٹ
صف اول کے جو تھے وہ بیک بینچر بن گئے. جو بیک بینچر ہیں وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ سامنے آئیں. اب وہ ایک کام کر رہے ہیں, وہ عمران خان صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں, اور وہ اس طریقے سے لکھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ عمران خان سی پیک کا بھی دشمن ہے, یہ عمران خان سعودی عرب کے تعلقات بھی خراب کیے, عمران خان نے یو اے کے ساتھ بھی تعلقات خراب کیے, عمران خان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی خراب کیے. تو وہ تمام جو اس وقت ہمارے دوست ممالک ہیں اور ایکسٹرنل پلیئرز ہیں, وہ جو پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لانے کے لیے اور ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اور سیاسی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں, ایفرٹس کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ, اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے, یہ سارے مل کے جو اس وقت ایفرٹ کر رہے ہیں, ان ایفرٹس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ ان ایفرٹس کو کامیابی کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ یہ دشمنیاں ہوں گی ختم, یہ لڑائیاں ہوں گی ختم, اور ایک پرامن طریقے سے انتخابات ہوں گے. اور انتخابات ہوتے ہیں تو اگلی باری عمران خان صاحب کی ہوگی یا پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی, ان دونوں کی باری آ جائے گی, اور جب ان دونوں کی باری آئے گی تو ان کے معاملات پھر خراب ہو جائیں گے, ان کا معاملات پھر وہیں کے وہیں اٹکے رہ جائیں گے, اور ان کو پھر توجہ نہیں ملے گی. اس لیے اب وہ باقاعدہ طور پہ کالم لکھے جا رہے ہیں, پروگرامز کیے جا رہے ہیں, ٹاک شوز کیے جا رہے ہیں, اوپینین میکنگ کی جا رہی ہے, انالیسز میں یہ ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں کہ دیکھیں ہم تو یہ کہتے تھے تو یہ ہو گیا, ہم یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نہیں چل سکتے تو یہ ہو گیا. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو کامیابی نہیں ہوگی اور بہت زیادہ ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کا موڈ بالکل دوسری نوعیت کا ہے. الیکشن جب بھی ہوں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی, یہ اسی طریقے سے ان کے سامنے پل نہیں باندھا جا سکتا. دوسری جانب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میڈیا کی آزادی حاصل ہوئی ہے یہ قربانیوں سے حاصل ہوئی ہے, اور ہر کوئی اگر اپنی ذات میں ایک انجمن بنا ہے اور اس کی ایک ورث بنی ہے تو قربانیاں دی ہیں. اور پچھلے 13 ماہ میں جو کچھ پاکستان میں ہوا صحافیوں کے ساتھ, آج عالمی دن بھی منایا گیا صحافیوں کا, اور ارشد شریف شہید کے نام کیا گیا اس دن کو, اور اسلام آباد میں بھی تقریب ہوئی تو تقاریر بھی ہوئی, سب کچھ ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں شہید ارشد شریف کی ایک جان جو گئی ہے, انہوں نے اپنی ایک قربانی دی ہے, تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ حق کے لیے اور سچ کے لیے جو لڑنا ہے اس کے لیے جان بھی چلی جائے تو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں, اور انہوں نے جان دے دی لیکن کمپرومائز نہیں کیا. اور ان کو جس طریقے سے ان کا پیچھا کر کے ان کو قتل کیا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور یہ حکومت جو ہے, موجودہ حکومت, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہیے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں بڑی خوش رہی ہے, کیونکہ حکومت یہ سمجھ رہی تھی, اور وہ دوست اور وہ میڈیا کے جو دوست ہیں جو ان کو اپنا مخالف سمجھتے تھے, وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے مخالف صحافی ہیں, یہ ہمارے مخالف اوپینین کے لوگ ہیں, لہٰذا ان کو جتنی بھی مار پڑتی ہے پڑھنے دیں. اس میں اس پورے ایک عالمی جو یوم صحافت کا عالمی دن ہے اس میں ہمیں سب کو یاد رکھنا ہے. سر فہرست ظاہر ہے شہید ارشد شریف کے نام, ان کا تو کوئی نیم البدل ہو ہی نہیں سکتا, اور انہوں نے جو قربانی دے دی ہے اس قربانی کے بعد پیچھے جتنی بھی یہ باقی ہمارے ساتھ جو کچھ باقی جرنلسٹوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت کم ہے جو شہید ارشد شریف صاحب کے ہوا, کیونکہ ان کے بچے انصاف کے منتظر ہیں, ان کی اہلیہ انصاف, ان کی والدہ انصاف کے منتظر ہیں, ان کے دوست انصاف کے منتظر ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کے بارے میں آواز کو اس طریقے سے نہیں اٹھایا جا رہا جیسے کہ اٹھایا جانا چاہیے تھا. سپریم کورٹ بھی اپنی تگ و دو میں لگی ہوئی ہے, وہ بھی وہاں پہ بھی معاملہ پینڈنگ ہے اور وہاں پہ بھی رپورٹ چل رہی ہے, جبکہ دوسری جانب شہید ارشد شریف کے معاملے کو دبانے کے لیے بھی ایک کہنا چاہیے کہ جلد بازی میں ایک چلان بھی پیش کیا گیا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کس طرف جاتی ہے. اور یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے, ابھی تھما نہیں ہے, یہ معاملات ابھی آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کا جو تسلسل ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا. میڈیا کی حد تک اور سیاسی مخالفین کی حد تک یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہمارا جو 14 جماعتی حکمراں اتحاد ہے وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, وہ اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتا. ان ساری باتوں سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.